امریکہ سنہری دور میں داخل ہو گیا۔ ایک سال میں نمایاں تبدیلی آئی، حالات بدترین سے بہترین ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا، ہماری سرحدیں محفوظ ترین ہیں، معیشت مضبوط اور غیر قانونی امیگریشن کا خاتمہ کر دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، ایک سال میں $18 ٹریلین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ جو بائیڈن کے 4 سال میں $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری ہی ہوئی تھی۔ ٹرمپ کے خطاب کے دوران اکثر ڈیموکریٹ ارکان کے چہرے بجھے ہوئے نظر آئے۔ امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے حکم نامے پر تنقید کی اور کہا، انڈوں کی قیمتیں 60% کم ہوئی ہیں، ادویات کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی لا رہا ہوں۔ سیو امریکہ ایکٹ کی حمایت کی جائے، ہوم لینڈ سیکیورٹی کی تمام فنڈنگ بحال کی جائے۔ 5 months from now, our country will celebrate an epic milestone in American history. We now have the strongest and most secure border in American history by far. Past 9 months, 0 illegal aliens have been admitted to the United States. But we will always allow people to come in legally. Flow of deadly fentanyl across our border is down by a record 56% in 1 year. The Biden administration and its allies in Congress gave us the worst inflation in the history of our country. But in 12 months, I secured commitments for more than $18 trillion pouring in from all over the globe. We just received from our new friend and partner, Venezuela, more than 80 million barrels of oil. I kept my promise to drill, baby, drill. A short time ago, we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world, the hottest. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں بھی پاک بھارت جنگ کا ذکر کرنا نہ بھولے۔ کہا، ٹیرف پالیسی سے پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ جب میں آیا تو شروع کے 8 مہینے محفوظ نہیں تھے، پھر میں نے ٹیرف کی مدد سے 8 جنگیں ختم کروائیں۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مداخلت نہ کرتے تو 35 ملین لوگ ہلاک ہو جاتے۔ 10 months, I ended 8 wars. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. ایران دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے، اسے ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ امریکی صدر نے اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب میں کہا، ایران کے میزائل یورپی ملکوں اور خطے میں ان کے فوجی اڈوں کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جلد امریکہ تک پہنچیں گے۔ ترجیح ہے کہ مسئلے کو سفارتکاری سے حل کیا جائے۔ ہم یہ الفاظ سننا چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایرانی رجیم اور اس کی پراکسیز نے دنیا میں صرف دہشت گردی اور نفرت پھیلائی۔ اپنے پہلے دور میں ہزاروں امریکی فوجیوں اور لاکھوں لوگوں کو مارنے والے قاسم سلیمانی کو نشانہ بنایا۔ Decades it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. They've killed and maimed thousands of American service members and hundreds of thousands and even millions of people with what's called roadside bombs. They were the kings of the roadside bomb. And we took out Soleimani. I did that during my first term. Had a huge impact. He was the father of the roadside bomb. And just over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like, 32,000 protesters. 32,000 protesters in their own country. We stopped them from hanging a lot of them. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. ایران کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال پر تیار ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا، ایران کے ساتھ صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح سفارتکاری ہے۔ ضرورت پڑنے پر مہلک طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
صدر ٹرمپ تنازعات کا حل ہمیشہ مذاکرات سے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں، ضرورت پڑی تو سخت ترین فوجی کارروائی سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ گمنام ذرائع کے پیچھے چھپ کر میڈیا پر قیاس آرائیاں کرنے والوں کو اندازہ نہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں، کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ President Trump's first option is always diplomacy, but as he has shown, he is willing to use the lethal force of the United States military if necessary. So it's always, the president is always the final decision maker around here. And anyone speculating to the media, hiding behind an anonymous source, pretending to know what President Trump is thinking or a decision he will make with respect to action against Iran has no idea what they're talking about. ایران اور چین کے درمیان سپر سونک اینٹی شپ میزائلوں کی خریداری کا بڑا دفاعی معاہدہ طے پانے کے قریب ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا CM-302 جدید میزائل 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اپنی غیر معمولی رفتار کے باعث سمندر کی سطح کے قریب پرواز کر کے بحری دفاعی نظام کو چکما دے سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی جب امریکہ نے ایران پر ممکنہ حملے کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی طاقت بڑھا دی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان چینی میزائلوں کی شمولیت سے ایران کی بحری دفاعی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوگا، جو امریکی بحری بیڑوں کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ روس یوکرین جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں، اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا پاکستان شروع سے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر زور دیتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں کہ روس اور یوکرین مسئلے کے حل کے لیے دوبارہ بات چیت شروع کریں۔ Years of conflict not only ruptured the peace in the region but sent shockwaves across the world, also undermining food and energy security. The toll from this conflict, especially the humanitarian catastrophe that it unleashed, is devastating and undeniable. Thousands of lives lost. From the very first days of this conflict, Pakistan has stood on the side of dialogue and diplomacy, that there is no military solution to this conflict. A just and lasting peace can only be achieved through sustained, structured and meaningful. وفاقی وزیر داخلہ نے اٹلی کے ہم منصب سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا ایئرپورٹس اور سمندری سرحدوں پر کڑی نگرانی سے غیر قانونی امیگریشن میں کمی آئی ہے۔ اطالوی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کے اسکیل لیبر کے لیے 7,500 ورک ویزے جاری کریں گے۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والے پاکستانیوں کو اٹلی ویزا سے استثناء ہوگا۔ اطالوی وزیر داخلہ نے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے پاکستانی وزارت داخلہ کی مؤثر پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام میں پاکستانی اداروں کی کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ لیگل مائیگریشن کے فروغ کے لیے باہمی تعاون بڑھائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جسے امیر قطر نے بخوشی قبول کر لیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا دورہ پاکستان رواں سال ہی ہوگا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور قطر میں برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ یہ دورہ پاکستان اور قطر کی مضبوط شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے، سیاسی تعلقات کو اقتصادی نتائج میں تبدیل کرنے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ قطر کا دورہ مکمل کر کے وزیر اعظم وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں مصروف دن گزارا، اہم ملاقاتیں کی۔ قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ملے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا مضبوط برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ، سیاسی، اقتصادی، ادارہ جاتی روابط کے فروغ پر اطمینان کا اظہار، اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عزم دہرایا۔ علاقائی مسائل، غزہ میں پیش رفت اور خلیج کی سلامتی کے وسیع تر امور پر بھی بات ہوئی۔
تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ خطے میں مذاکرات کے فروغ، کشیدگی میں کمی کے لیے قطر کی تعمیری کوششوں کی تعریف کی گئی۔ وزیر اعظم سے قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ سعود نے بھی ملاقات کی۔ شیخ سعود نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور دفاعی شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے قطر کی دلچسپی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے قطر کے وزیر تجارت نے بھی ملاقات کی۔ راولپنڈی کے تھانہ شکلالہ اور تھانہ نیو ٹاؤن پولیس نے 4 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیل کیا ہے بابر ملک بتائیں گے۔ جی بابر۔ جی ہاں، راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں گزشتہ 6 روز سے پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دیگر اداروں کا مشترکہ کومبنگ آپریشن جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ راولپنڈی کے مذکورہ دونوں تھانوں کی حدود سے 4 افغان باشندے حراست میں لیے گئے ہیں۔ ان حراست میں لیے جانے والے باشندوں کے پاس جو ویزا تھا وہ ایکسپائر تھا، کوئی دستاویزات بھی موجود نہیں تھی۔ فی الحال ان کو انڈر کسٹڈی لے کے بغیر دستاویزات کے مقیم ناز اللہ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ حراست میں لیے گئے 23 سالہ دیپا اور 16 سالہ پیسا اور 19 سالہ عبداللہ شامل ہیں۔ مزید کارروائی کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کومبنگ سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ داچل بین الصوبائی چیک پوسٹ بھکھر پر خودکش حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید، تیسرا زخمی ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے داچل چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ آئی جی پنجاب نے شہید کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی اور زخمی کانسٹیبل ارشد کو بہترین علاج کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ آئی جی نے کہا کانسٹیبل فہیم اور شہباز نے فرض کی راہ میں جامِ شہادت نوش کیا۔ پنجاب پولیس شہداء کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پی ٹی آئی کے لیے ڈیل یا ڈھیل کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سیاسی سائٹ پر ہماری آفر موجود ہے، سیاسی جماعت کا رویہ اپنائیں، پارلیمنٹ میں کردار ادا کریں، احتجاج اور رہائی فورس والا راستہ اپنائیں گے تو سیاسی مشکلات بڑھائیں گے۔ یا ڈیل ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ ہماری آفر تو پولیٹیکل سائڈ پہ ہے کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں، پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر یہ اپنے رویوں کو اسی جو ہے وہ لائن اینڈ لینتھ پہ رکھیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس رہائی فورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو لگتا یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو ملک کی سیاست میں اپنا کردار جو ہے وہ اس کو کھو بیٹھیں گے۔ ایشو بنا ہوا ہے یہی اسی کا، ڈاکٹرز نہیں آنے دیتے، عمران خان صاحب کو لے جایا گیا۔ ایک بڑے سینئر پینل نے معائنہ کیا، بڑا تسلی بخش کی ٹریٹمنٹ پہلے سے بھی ہو رہی ہے، جنرل چیک اپ بھی ہوا۔ بھائی کے علاج اور میڈیکل رپورٹس پر اعتماد نہیں، بانی نے پیغام دیا ہے انہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا بانی کو شفا ہسپتال لے کر جائیں، ان کا طبی ڈیٹا ان کے ڈاکٹرز کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ بھابھی صاحب بی سے ملاقات کر کے آئی تھیں۔ عمران خان نے بتایا کہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے ڈاکٹر کو میرے تک ایکسیس دی جائے، انہوں نے کہا پٹیشن ڈالی جائے تاکہ میرے ڈاکٹر میرے تک ان کو رسائی دی جائے۔ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا نہیں ہے عمران خان کو جیل میں، ہمیں ان کو ہسپتال میں دیکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ آپ کی جو کنڈیشن ہے یہ ہوئی کیوں ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز نے کہا یہ ارجنٹ ہے، آپ شفا انٹرنیشنل لے کر عمران خان کو جائیں، ادھر ان کے سارے چیک اپ اور ایگزامینیشن ہو، فیملی کی موجودگی ضروری ہے۔ رپورٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، جس طرح انہوں نے رپورٹ بنائی ہوئی ہے۔ عمران خان کے ساتھ اس قسم کا مذاق ہوگا؟ میری بہن تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جو پمس کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے، جنہوں نے عمران خان کا معائنہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں آ کے پریس کانفرنس کر کے بتاتے کہ کیا ہوا ہے؟ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو کہتی ہیں بشرا بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات ہوئی، بانی کی آنکھ سوجی ہوئی ہے اور پچھلے ہفتے سے حالت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں مریم وٹو نے کہا بانی پی ٹی آئی نے زور دیا ہے کہ وکلاء اور بہنیں ذاتی ڈاکٹروں سے معائنہ کرانے کی درخواستیں دائر کریں۔ آئین کسی قیدی کو مرضی سے کسی کے پاس چیک اپ کی اجازت نہیں دیتا۔ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی ہیں،
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں بتایا بانی پی ٹی آئی کو رات 11:30 بجے پیمز لایا گیا، کوئی پریشانی یا ہیجان والی بات نہیں، بانی پی ٹی آئی کی طبیعت ٹھیک ہے، انہیں ان کی مرضی سے لایا گیا تھا۔ پریس ریلیز بھی رات ہی کو جاری کرائی گئی تاکہ ہیجانی کیفیت نہ بنے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بانی سابق وزیر اعظم ہیں تو ان کا کیس پہلے لگایا جائے۔ آئین تمام پاکستانیوں کو مساوی حقوق دیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقیوں کے کیسز پیچھے اور ان کا پہلے سنا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نورین نیازی نالے میں گر گئیں۔ اڈیالہ جیل کے قریب زیر تعمیر نالہ پار کر رہی تھی، ساتھ ہی کارکن نے ہاتھ آگے بڑھا، بانی کی بہن نے نالے کی سپورٹ میں لگے ڈنڈے پر پاؤں رکھا تو ڈنڈا گر گیا۔ نورین نیازی خود کو سنبھال نہ پائیں، نالے میں گریں تو ہاتھ دینے والی کارکن بھی ساتھ ہی گر پڑی اور سامنے دیوار سے جا ٹکرائیں۔ ہاتھ دینے والی خاتون کو زیادہ چوٹیں آئیں جن کو فوری طب امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کارکن نے نالے پر لگے تختے پر غصہ نکالا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے علی امین گنڈاپور سے سیکیورٹی واپس لے لی۔ سابق وزیر اعلیٰ کہتے ہیں چیف سیکیورٹی افسر کے حکم پر سیکیورٹی واپس لی گئی، بتایا گیا اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ تھریٹ الرٹس کے سبب سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے سیکیورٹی ملی تھی، میرے پاس ایک جیمر، 2 ڈبل کیبن اور ڈرائیور سمیت 14 افراد کا اسٹاف تھا۔ ڈی آئی خان دہشت گردی سے متاثرہ علاقہ ہے، پھر بھی سیکیورٹی واپس لی گئی، دوبارہ سیکیورٹی دی گئی تو نہیں لوں گا، اگر سی ایم ہاؤس میں گاڑیاں کم ہیں تو میں اپنی ذاتی گاڑیاں بھیج دوں گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے پریس سیکرٹری نے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کر دی، کہا علی امین گنڈاپور سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں پانی کی فراہمی کے توسیعی منصوبے K4 پر ترقیاتی کام کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار، ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ مراد علی شاہ نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، نیپا چورنگی پر K4 توسیعی منصوبے اور BRT ریڈ لائن کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے نیپا سے حسن اسکوائر BRT ریڈ لائن منصوبے کی رفتار بڑھانے کا حکم دیا، کہا ترقیاتی منصوبوں میں حائل رکاوٹوں اور ٹریفک روانی میں مسائل حل کیے جائیں، شہریوں کی آمد و رفت میں آسانی یقینی اور متبادل ٹریفک پلان دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا انتظامیہ اور پولیس واٹر کارپوریشن کی مدد کریں تاکہ منصوبہ بر وقت مکمل ہو سکے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں رینجرز اور SIU کی کارروائی، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ افضل خان ہمارے ساتھ ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ جی افضل۔ جی بالکل، یہ 2 ملزمان عدنان عرف ملا اور فیصل گرفتار ہوئے ہیں، اور ان ملزمان کے بارے میں ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق بھتہ مافیا سے ہے۔ یہ گرفتار ملزمان اپنے ساتھی ماس کے ساتھ مل کر جہان آباد سائٹ ٹاؤن کے جو دکاندار اور کاروباری افراد ہیں ان سے بھتہ وصولی کرتے تھے، اور گرفتار ملزم فیصل بھتہ مافیا کے سرغنہ جمیل چھاگا کا قریبی ساتھی ہے اور جمیل چھاگا کے ساتھ رابطے میں تھا، اور یہ شہر سے وصولی کرنے کے بعد رقم جو ہے منتقل کرتا تھا۔ ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ ان گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے اب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ افضل۔